बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दो बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। कह सकते हैं कि आज अदालत उज़्मा से शरीफ ख़ानदान को, मरियम नवाज़ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। दो अहम केसेस की समाअत हुई है जिनका अहवाल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का स्टेटमेंट, जो इंकिशाफ, जो दावा था, उससे मुतल्लिक कल जो एक ट्वीट किया गया ऐवान सदर की जानिब से, जिसमें यह कहा गया कि जो सेक्रेटरी हैं वक़ार अहमद, उनकी खिदमात को वापस कर दिया गया है। रात गए सेक्रेटरी वक़ार अहमद का स्टेटमेंट सामने आया। एक ख़त उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब को लिखा, लेकिन जो सदर आरिफ अलवी साहब का ट्वीट था, जो उनका फैसला था ऐवान सदर के ट्विटर एक्स अकाउंट से किया गया कि वो एक खातून सेक्रेटरी की खिदमत हासिल करना चाहते हैं, उन्हें ऐवान सदर का नया सेक्रेटरी लगाया जाए। इस मामले के ऊपर खातून सेक्रेटरी ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को क्या जवाब दिया है, ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो अहम केसेस की समाअत हुई है। ख़ास तौर पे जो वॉल्यूम 10 से मुतल्लिक मामला था, जिसमें आज ब्रॉडशीट के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत में सियासी तकरीर करने की कोशिश की, बल्कि तकरीर उन्होंने की कमरा अदालत में, लेकिन इस दलाइल के दौरान जो कि सियासी मुखालफिन से मुतल्लिक थे, उस पर फिर जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब ने क्या सनब किया, लतीफ़ खोसा साहब को क्या तकरार हुई, क्या मतलब मुकालमे हुआ, ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नैब ने मरियम नवाज़ की बेल कैंसिलेशन के लिए 2020 में एक अपील दायर कर रखी थी, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सादिर फरमाया है। ये नाज़रीन शमीम शुगर मिल से मुतल्लिक मामला था। इस केस में जब जो 3 रुकनी बेंच है, उसमें चीफ जस्टिस बंदियाल साहब हैं, जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब हैं, जस्टिस शाहिद वईद साहब पर मुश्तमिल इस बेंच ने इस केस की समाअत का आगाज़ किया। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त अदालत के सामने पेश की, जिसमें यह कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ की अपील ग्रांट की थी, उनको अपना मतलब उनको ज़मानत दी थी, जिस पर हमने अपील दायर की थी। लेकिन 2022 और 2023 में जो नैब कानून में तरामीम की गई हैं, उसके बाद ये मामला गैर मुअस्सर हो चुका है। नैब इसको फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता। तो इसी नैब के स्टेटमेंट के ऊपर, इस मुतफर्रिक दरख्वास्त के ऊपर कि नैब की तरमीम हो चुकी हैं, मरियम नवाज़ से मुतल्लिका शमीम शुगर मिल का ये जो मामला है अब ये काबिल कार्रवाई नहीं रहा, तो जिस पर अदालत ने ये जो अपील थी इसे गैर मुअस्सर करार दे के खारिज कर दिया। लेकिन जब बंदियाल साहब ने फैसला लिखवाया कमरा अदालत में, अपील नैब की खारिज की, तो नैब के वकील ने कहा कि आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दें। तो चीफ जस्टिस ने नैब के वकील से पूछा कि अगर हम खारिज करने के बजाय मरियम नवाज़ की बेल कैंसिलेशन की जो आपकी उनके खिलाफ दरख्वास्त है, इसको खारिज करने के बजाय अगर हम डिस्पोज ऑफ कर दें, क्या आपको ये पसंद आएगा? क्या फ़र्क पड़ता है अगर खारिज कर दें, डिस्पोज ऑफ कर दें? मामला तो दोनों सूरतों में गैर मुअस्सर हो चुका है। तो एक तो मरियम नवाज़ को ये सुप्रीम कोर्ट से आप यूँ कह लें कि रिलीफ मिला है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिलीफ मरियम नवाज़ को मिला वो पार्लियामेंट की कानून साजी से मिला था, जिसमें नैब के जो कानून है उसमें तरमीम की गई थी। अब आ जाते हैं जो वॉल्यूम 10 से मुतल्लिक ब्रॉडशीट कंपनी बरतानिया की, जिसने वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ अवार्ड दायर कर रखा था, केस दायर कर रखा था। यहाँ पे उसने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से जो कर रखा था कि जो बरतानवी अदालत में केस चल रहा है ब्रॉडशीट का, उसमें उन्हें वॉल्यूम 10 चाहिए। जो पनामा GIT ने शरीफ ख़ानदान के खिलाफ तहकीकात की हैं, उस तहकीकात में GIT ने, ब्रॉडशीट ने 1999-2000 के बाद जो शरीफ ख़ानदान की प्रॉपर्टी से मुतल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन दुनिया भर से कलेक्ट की थी, GIT ने उसको इस्तेमाल किया है। और हमने जो मुआहिदा पाकिस्तान के साथ किया था, जिसमें 20% रकम जो है ब्रॉडशीट को मिलनी थी और 80% रकम हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को मिलना थी, तो वो रकम हुकूमत पाकिस्तान ने हमें अदा नहीं की, हमारी खिदमत हासिल की गई। ब्रॉडशीट कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, तो वो जो अवार्ड बरतानवी अदालत में लगा हुआ है, वहाँ पे हम वॉल्यूम 10 का जो रिपोर्ट है उसको पेश करेंगे और हमें वो क्वांटम जो है उस अवार्ड का कि कितनी रकम मिलनी चाहिए, उसमें हमें सपोर्ट मिल सकती है। तो ये जब दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, इस पर एतराज़ात लगाए गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से। एतराज़ात के साथ आज ये दरख्वास्त जो है चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हुई। जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अदालत ने पूछा कि ये तो दरख्वास्त गैर मुअस्सर नहीं होगी, जिस पर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि नहीं, ये दरख्वास्त गैर मुअस्सर नहीं हुई। ब्रॉडशीट कंपनी ने लेटर लिख के कहा कि अभी भी यह मामला लाइव है, लिक्विडेशन का प्रोसेस जो है वो बरतानवी की अदालत में चल रहा है, वहाँ पे हमें ये रिपोर्ट जो है वो दरकार हो सकती है। अतर मिन्नल्ला साहब ने कहा कि क्या जो आर्बिट्रेशन थी, आपने जो सूट पाकिस्तान के खिलाफ आर्बिट्रेशन के हवाले से फाइल कर रखा था, क्या वो कंक्लूड नहीं हो गया? यहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब ने कुछ बात करने की कोशिश की, तो अतर मिन्नल्ला साहब ने कहा कि ठहरें, 1 मिनट बताएं।
کیا آربیٹریشن کی جو پروسیڈنگ ہے وہ ختم نہیں ہو سکی؟ اور پھر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا لطیف کھوسہ صاحب سے کہ یہاں پہ آپ ہمارے سامنے میرٹ پہ نہیں رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف موجود ہیں، اور ہمارے سامنے جو سی ایم پٹیشن لگی ہوئی ہے، اپیل لگی ہوئی ہے، وہ آبجیکشن کے حوالے سے ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے یہاں پہ اپنا جو ہے وہ بات کی اور کہا کہ دیکھیں یہ جو والیوم 10 ہے اس میں ایسی کیا سیکریسی ہے، یہ جی آئی ٹی نے تحقیقات کی تھی، اس میں شریف خاندان کی پراپرٹی سے متعلق بہت کچھ کہا گیا، اور پھر اطہر من اللہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ جو والیوم 10 ہے جی آئی ٹی نے تحقیقات کی، 5 رکنی بینچ کے سامنے معاملہ لگا، کیا اس 5 ممبر بینچ نے اس والیوم 10 سے متعلق کوئی آبزرویشن دی تھی؟ کوئی آبزرویشن نہیں دی۔ 5 رکنی بینچ نے یہ نہیں لکھا اپنے فیصلے میں کہ اس والیوم 10 میں کوئی ایسے جرائم سرزد ہوئے ہیں جن کی تفصیلات موجود ہیں، ایسا تو کچھ نہیں کہا گیا۔ اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب آپ کی آربیٹریشن کا معاملہ نیچے مکمل ہو چکا ہے، آپ اپنی رقم حکومت پاکستان سے وصول کر چکے ہیں، تو آپ جب درخواست میں مانگ اسی مقصد کے لیے والیوم 10 رہے تھے کہ ہمیں آربیٹریشن میں عدالتی کارروائی کے لیے یہ آپ کو والیوم 10 چاہیے، وہ پروسیڈنگ ہو گئی، آپ نے رقم لے لی، اب تو آپ کی درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ یہاں پہ شریف خاندان کی پراپرٹیز کے حوالے سے انہوں نے عدالت میں دلائل دینا یا سیاسی تقریر کہہ لیں وہ جب کرنی شروع کی، تو اطہر من اللہ صاحب نے ان کو روکا کہ یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، آپ کی یہ پلیڈنگ آپ کی درخواست میں نہیں ہے، آپ کی درخواست والیوم 10 کے حوالے سے ہے، براڈ شیٹ کمپنی کے آپ وکیل ہیں، آپ عوام کی اگر بات کریں گے کہ پاکستان کی عوام کو انفارمیشن چاہیے تو آپ براڈ شیٹ کمپنی کے وکیل ہیں، پاکستان کے عوام کے آپ وکیل نہیں ہیں۔ پھر جو سرکاری وکیل ہیں ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر امان صاحب، انہوں نے کہا کہ جس ایوارڈ کے حجم کے لیے ان کو یہ والیوم 10 چاہیے تھا وہ ایوارڈ ہو چکا ہے، نچلی عدالت سے بھی اور برطانیہ کی ہائی کورٹ میں بھی، اور $28 ملین کی جو رقم ہے وہ براڈ شیٹ کمپنی حکومت سے پاکستان سے ریسیو کر چکی ہے۔ اور پھر آگے کھوسہ صاحب نے کہا کہ کیوں جو والیوم 10 ہے وہ کیوں اس کو جو ہے وہ سیل رکھا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، وہ کیوں اس کی انفارمیشن پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کی درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے اور آپ کا موقع بھی ختم ہو چکا ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ جے آئی ٹی کے کہنے پہ جو والیوم 10 تھا اس کو سیل رکھا گیا، یہاں پہ تکرار ہوئی، اور پھر اطہر من اللہ صاحب کی اور کھوسہ صاحب کی، تو اطہر من اللہ صاحب نے لطیف کھوسہ صاحب سے کہا کہ لندن کونسل آپ ایپیکس کورٹ میں کھڑے ہیں، آپ ایپیکس کورٹ کے وکیل ہیں، آپ کے جو اپنے پٹیشن ہے اس کو جو دلائل ہیں اس کو محدود رکھیں، اور اس میں والیوم 10 کے حوالے سے مطلب جو آپ نے بات کی ہے اس میں تو جو بینچ تھا، بینچ نے کوئی ایسی آبزرویشن نہیں دی کہ اس میں کوئی انکریمنیٹری قسم کی کوئی چیز موجود ہے، اور آپ کا بھی حق دعویٰ نہیں بنتا، آپ کی درخواست جو ہے وہ خارج ہونے کے بعد اگر کوئی متاثرہ فریق ہے جس کو والیوم 10 کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے وہ آئے درخواست دے، عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ والیوم 10 میں کیا ہے۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ براڈ شیٹ کمپنی کے وکیل ہیں، آپ پاکستان کے عوام کے وکیل نہیں، پاکستان کے عوام کو کچھ چاہیے ہوگا وہ خود عدالت آ جائیں گے۔ پھر اطہر من اللہ صاحب نے بھی کہا کہ کیا جو ایوارڈ ہوا جس میں آپ کو $28 ملین کی رقم ملی، کیا آپ نے اس ایوارڈ کو چیلنج کیا؟ اور پھر آگے چل کے کھوسہ صاحب نے کہا کہ مطلب جب اطہر من اللہ صاحب بار وہ بات کر رہے تھے، سیاسی دلائل دے رہے تھے لطیف کھوسہ صاحب، تو کھوسہ صاحب کو مخاطب کر کے کہا جناب اطہر من اللہ صاحب نے کہ آپ سے ہم سیکھتے ہیں، آپ فاضل وکیل ہیں، ایسی بات نہ کریں جو آپ کی درخواست کی پلیڈنگ میں شامل نہیں۔ تو کھوسہ صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ بندیال صاحب نے پھر اسی دوران جو ہے وہ پٹیشن تھی اپنی جناب لطیف کھوسہ صاحب کی براڈ شیٹ کمپنی کی، اس کا پیج 16 نکالا، صفحہ 16 نکالا، پیراگراف 2 لطیف کھوسہ صاحب کو پڑھنے کے لیے کہا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ جو والیوم 10 ہے وہ آپ کو برطانوی کورٹ میں جو کوانٹم ہے ایوارڈ کا اس کی ایسرٹیشن کے لیے ایسرٹین کرنے کے لیے آپ کو چاہیے تھا، تو وہ ایوارڈ بھی ہو چکا ہے، ایسرٹین بھی ہو چکا ہے، تو اب آپ کی درخواست تو غیر مؤثر ہو چکی ہے، ادائیگیاں بھی ہو چکی ہیں، آپ رقم لے بھی چکے ہیں۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ اگر والیوم 10 میں کچھ ہوتا تو 5 رکنی بینچ ضرور لکھتا کہ اس میں کوئی جرم سرزد ہوا ہے۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں لطیف کھوسہ صاحب کو مخاطب کر کے اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ 5 رکنی بینچ نے کسی کی طرفداری کی تھی، جو متاثرہ فریق ہے عدالت میں آئے انفارمیشن لے سکتا ہے۔ پھر بندیال صاحب نے بھی کہا اپنے لطیف کھوسہ صاحب سے کہ آپ ایسے موقع کے اوپر انگلش کا ایک لفظ ہے ریلیکس، تو میں آپ سے کہوں گا، بندیال صاحب نے لطیف کھوسہ سے کہا کہ آپ ریلیکس کریں، اور اگر ریلیکس نہیں کرتے ہم آپ کو ٹھنڈا پانی جو ہے وہ پیش کریں گے۔ اور پھر لطیف کھوسہ صاحب نے یہاں پر بھی تکرار کرنے کی بات کرنے کی کوشش کی، سیاسی باتیں، تو بندیال صاحب نے کہا کہ لطیف کھوسہ صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب، آپ سن لیں، آپ پاکستان کے عوام کی حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ پاکستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اندیشہ ہے مطلب کہ فائل کریں گے، ہاں آپ کو اندیشہ ہے
کہ آپ کو لیکوئڈیٹی میں تمام چیزیں چاہیے تو اس کے علاوہ الگ سے آپ درخواست دے دیں. اس کیس کے اندر تو آپ کو انفارمیشن نہیں مل سکتی. اور پھر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 رکنی بینچ کا جی آئی ٹی سے متعلق جو آبزرویشن یا جو فیصلہ ہے اس پر آپ انگلیاں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. کھوسا صاحب نے کہا کہ میں تو لیگل پوائنٹ اٹھا رہا ہوں, پرویز مشرف کے کیس کے حوالے سے یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا, اس کا انہوں نے ذکر کیا. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ براڈ شیٹ کمپنی جس کے آپ وکیل ہیں وہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی نہیں کرتی. بندیال صاحب نے کہا کہ آپ کو اگر معلومات چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں, لیکن براڈ شیٹ کمپنی کے بہاف پہ یہ معلومات آپ کو نہیں دی جا سکتی. آپ اس درخواست کو کے حوالے سے ہم فیصلہ دیں گے. تو بندیال صاحب جب اس درخواست کو ڈسمس کرنے لگے تو کھوسا صاحب نے کہا کہ میں یہ درخواست واپس لے لیتا ہوں, اور لیکوڈیشن کے حوالے سے جو براڈ شیٹ کمپنی کی برطانیہ میں لیکوڈیشن چل رہی ہے اس کے حوالے سے سیپریٹ پٹیشن دائر کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ آج کی عدالتی کارروائی. اور پھر آرڈر لکھوانے کے بعد بندیال صاحب نے کہا کہ اس وقت بہترین جو دماغ ہیں وہ بیوروکریٹ سیکٹر میں موجود ہیں. بھارت میں ایک شخص جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بیرون ملک چلا گیا اور تدریسی عمل اس نے جاری رکھا. 102 سال کی عمر میں اس کو نوبل ایوارڈ ملا. ہمارے بیوروکریسی میں بھی بہترین دماغ موجود ہیں. کھوسا صاحب نے کہا کہ اس عدالت میں بھی بہترین دماغ عدالت میں بیٹھے ہیں. پاناما کے فیصلے میں لکھا گیا کہ جو شریف خاندان ہے اس کا اداروں کے اوپر کیپچر ہے. ملک سے زیادہ کسی سے میں پیار نہیں کرتا, جس پر چیف جسٹس بندیال صاحب نے کہا کہ سب کو اپنے ملک سے جو ہے وہ پیار ہوتا ہے. تو یہ رہی 2 کیسز کی عدالتی کارروائی کا احوال. اس کے علاوہ جو کل جو لیٹر لکھا اپنے ایوان صدر سے, جو ایک ٹویٹ کیا گیا کہ جو سیکٹری ہیں وقار احمد صاحب ان کی خدمات کو صدر صاحب نے واپس کر دیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو, اور جو خاتون 22 گریڈ کی آفیسر ہیں مسز حمیرہ ان کی خدمات جو ہے وہ کہا گیا کہ پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کو کہ وہ اب ایوان صدر کی ایوان سیکریٹریٹ کی نئی جو ہے وہ سیکرٹری ان کو اپوائنٹ کر دیا جائے. تو اس حوالے سے جو خط اپنا سیکرٹری وقار احمد صاحب تھے انہوں نے رات خط لکھا تھا, اور اس خط میں انہوں نے صدر مملکت صاحب سے کہا تھا کہ آپ تحقیقات کروا لیں, ایف آئی اے سے کروا لیں, کسی دوسری ایجنسی سے کروا لیں, میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. اس معاملے کی تحقیقات ہو کے جو بھی ذمہ دار ہے اس کا شخص کے جو ہے وہ تعین ہونا چاہیے. اور اگر کسی عدالتی فورم پہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ جہاں بھی مجھے بلایا گیا میں وہاں پہ پیش ہو کے شواہد بھی پیش کروں گا, اپنی گواہی جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھوں گا. تو اس کے بعد جو ہے اب جو خاتون تھی مسز حمیرہ صاحبہ جن سے متعلق ریکمنڈیشن صدر صاحب نے دی, اور پھر ایوان صدر سے وہ ٹویٹ کیا گیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نام سے جو ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, تو اس خاتون نے بڑی 22 گریڈ کی آفیسر ہیں مسز حمیرہ صاحبہ, انہوں نے یہ جو ایک مطلب صدر صاحب نے ریکمنڈیشن کی کہ وہ ایوان صدر کی نئی سیکرٹری ہوں, انہوں نے یہ منصب ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے سیکرٹری ایوان صدر پریزیڈنسی سیکریٹریٹ کا سیکرٹری بننے سے انکار کر دیا ہے. اور یہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ وہ انہیں سیکرٹری جو ہے وہ نارکو ٹیسٹ لگایا گیا ہے, اور اس سے پہلے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سیکرٹری کی خدمات سر انجام دے رہی تھیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ چونکہ اب نگران سیٹ اپ آ چکا ہے, نگران حکومت آ چکی ہے, تو اور صدر صاحب کے پاس صدر عارف علوی صاحب جنہوں نے یہ ریکمنڈیشن کل دی اور خود سے ہی اپنے سیکرٹری کو سرنڈر کر کے نئے سیکرٹری لگانے کے حوالے سے کہا, تو یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ صدر صاحب کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ بیوروکریسی کو چینج کر سکیں. اور یہ جو سیکرٹری وقار احمد صاحب تھے, صدر صاحب کی اپنی ریکمنڈیشن سے اپنی خواہش کے اوپر یہ سیکرٹری صاحب لگائے گئے تھے, لیکن اب ان کے اوپر جو الزام لگایا اس پہ وقار احمد صاحب نے اپنا خط بھی لکھا ہے. دیکھتے ہیں صدر صاحب کوئی تحقیقات کے لیے کسی ادارے سے رجوع کرتے ہیں نہیں کرتے, یہ معاملہ کسی عدالتی فورم پہ جاتا ہے. تو جیسے کہ وقار احمد نے کہا کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے فورم پہ پیش ہونے کے لیے اور شواہد بھی پیش کروں گا, لیکن بات یہ ہے کہ خاتون صاحبہ نے اس لیے بھی انکار کیا کہ موجودہ جو نگران سیٹ اپ ہے, موجودہ جو قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو احکامات موجود ہیں, کوئی بھی اگر ٹرانسفر پوسٹنگ ہونی ہے صدر صاحب کے پاس اس لیے بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ تمام ٹرانسفر پوسٹنگ بیوروکریسی کی 22 گریڈ کی آفیسر کی وہ تمام ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے الیکشن کمیشن کی کنسنٹ کے ساتھ جو ہے وہ مشروط ہیں. لیکن یہ خاتون سیکرٹری نے ضرور واضح کر دیا ہے کہ میں یہ جو کہا گیا کہ میں ایوان صدر کی ذمہ داریاں سنبھالوں, آج صالح ظافر صاحب کی روزنامہ جنگ میں خبر ہے کہ خاتون آفیسر نے یہ منصب سنبھالنے سے ایوان صدر میں انکار کر دیا ہے.